मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पता चला जी कराची में भी जिम जो हैं वो मखलूत खुल गए हैं। अब को लड़के लड़कियां इकट्ठा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सुन के बहुत अफसोस हुआ कि यार टाइमिंग चेंज कर दो, लड़कियां सुबह कर लें, लड़के दोपहर कर लें, या लड़कियां दोपहर कर लें, लड़के सुबह कर लें। नहीं जी, इसमें क्या जा रहा है आपका? अगर लड़कों की टाइमिंग अलग कर लो, खवातीन की टाइमिंग बोलो अलग कर, इसमें कितने पैसे लगते हैं? इग्नोर, अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाल देना। कोई वैल्यू नहीं है खुदा के हुक्म की, कुछ भी हो जाए, बस कल्चर बुरा ना समझे उसको। जब तक कल्चर में ये चीज बुरी समझी जाती थी, लोग कहते थे ठीक है भाई, नहीं करेंगे यार, हमारा कल्चर है, हम इस तरह, हम यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर नहीं है हमारा। अब कल्चर इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे बार बार ऐसे मौके पे कुरान मजीद की वो आयत याद आती है। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा ना कि नाप तोल में कमी मत करो, अल्लाह के साथ गैरों को शरीक मत करो। शुएब अलैहिस्सलाम उसी कौम के, उसी कबीले के थे। बार बार डराते रहे, बार बार डराते रहे। देखो ये अल्लाह की नाफरमानी है, इससे खुदा का कहर आएगा, खुदा का गजब आएगा। ये गुनाह मत करो, खुदा नाराज होगा जिसने तुम्हें बनाया है। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, तुम कमजोर थे, अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बना दिया। सारी नेमतें शुएब अलैहिस्सलाम किसकी बयान कर रहे हैं? अल्लाह की। बार बार कह रहे हैं मेरा ऑर्डर नहीं है, ये किसका ऑर्डर है? अल्लाह का, जो तुम्हें खिलाता है, जो तुम्हें पिलाता है, जो आसमान से बारिशें बरसाता है, जो तुम्हें औलाद की नेमत देता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो रहा। आप जिम जाने के बाद जो पराठे खाते हो, अंडे खाते हो, गोश्त खाते हो, ये सारी खुदा की पैदा करदा चीजें हैं। वो बारिश रोक ले, तुम्हारे जिम की 2 टके की वैल्यू नहीं रहेगी। ये जो पेट भरे हुए और मसल बन रहे हैं ना, ये हरी हरी इसीलिए सूझ रही है कि खुदा की तरफ से बारिशें बरस रही हैं। वो जानवरों को सूखा चारा खिला के चिकना गाढ़ा दूध पैदा कर रहा है। वो मुर्गियों को बाजरे खिला के अंडे पैदा कर रहा है। वो खुराक की फरावानी है, रिस्क की फरावानी है। वो रिस्क रोक ले, 2 टके की वैल्यू नहीं रहेगी इन चीजों की। पेट जब भरे हुए होते हैं तो हरी हरी सूझती है इंसान को। भूखे नंगे लोगों को गुनाह नहीं सूझते। जिम में जाता ही वही है जिसके पास रिस्क की फरावानी होती है। उसे पता है कि फिर ये अंडे मंडे खाने पड़ेंगे और गोश्त खाना पड़ेगा। ये गरीबों की खुराकें नहीं है। वही सबसे ज्यादा नाफरमान। मैं दोस्तों से कहता हूं यार तुम जिम जाओ, किसने मना किया? ड्रेस तो पूरा पहन लो, चड्डी पहनने की क्या जरूरत है? एक चीज इस्लाम ने कह दी कि नाफ से लेके घुटने तक छुपाना फर्ज है, तो खुदा तुमसे और कोई मुतालबा नहीं कर रहा। पूरा जिस्म खोल दो यार। हम थोड़ी कह रहे मर्द को कि बुर्का पहन के जिम में जाए, वो जो मर्जी पहनना है पहनो। नाफ से घुटने तक का एरिया क्या कर दो? छुपा दो इसको। इससे ज्यादा खोलने की इजाजत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। कितना टाइम लगता है? उसमें भी वही एक्सरसाइज होती है जो चड्डी पहन के होती है। वही बात है, खुदा के हुक्म को वैल्यू। अगर ये मुल्की कानून बन जाए कि कोई ट्राउजर के बगैर जिम में नहीं जा सकता, इतना ड्रेस पहनना पड़ेगा, सब फॉलो करेंगे उसको। अगर कोई जिम में किसी को कह देना कि भाई आप ये ड्रेस नाफ से घुटने तक पूरा प्रॉपर पहन के आए, तो फौरन जवाब देंगे तुम्हें क्या तकलीफ है? बल्कि चड्डी उतार के खड़ा हो जाएगा वो। कर ले, तूने जो करना है कर ले, कर लो भाई, आपने जो करना है। जिसने बनाया है वो सब देख रहा है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, अल्लाह कहते हैं जालिम जो कुछ कर रहा है अल्लाह को इससे गाफिल मत समझो। ये जिम के बाद जो खाएगा ना, अंडे मंडे फोड़ेगा ये बैठ के, ये सब मेरा ही रिस्क है, ये मेरा ही दिया हुआ है।
اتنا کلو دودھ اور اتنے کھجوریں اور اتنے بادام اور اتنے یہ سب بتا رہے ہوتے ہیں نا, یہ سب اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کی, کھا لے, ابھی کھا لے, حساب میں نہیں لینا, آنا میرے پاس ہی ہے تو نے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے کہا کہتے اب تو زیادہ تر کوئی کھل رہے ہیں, تو لڑکے لڑکیاں مکس. خواتین کو شرم نہیں آتی, کیوں اپنے جسم کو ایکسپوز کر رہی ہو مردوں کے سامنے؟ وہاں تو ڈریسنگ بھی ایک چست لباس ہوتا ہے. غیرت ختم. ان کے مرد کہاں گئے جو اپنی بیوی کو بھیج رہے ہیں اس طریقے سے؟ وہی بات ہے یار, چلتا ہے یار, کلچر ہے یہ. مولویوں کی طرح ہم تنگ نظر تھوڑی ہیں. تو کپڑے پورے اتار دو آپ بھائی. ان کے ہاں تو نائٹ کلب ہے, پورے پورے کپڑوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں وہ لوگ, یورپ میں, امریکہ میں. اور آپ کا بھی فیوچر وہی ہے, انجام بلکہ اس سے آگے نکلو گے. جب غریب کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو وہ اوقات بھول جاتا ہے. مسلمان جب بے حیا بنتا ہے تو ان سے 2 ہاتھ آگے نکلتا ہے. ابھی تو کلچر تھوڑا سا روک رہا ہے آپ کو. تھوڑے پیسے کم کما لو یار, تھوڑا سے کمی کر. میں کسی کے منہ پہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو, یہ اس سے نصیحت کے بجائے اگلا بے عزتی محسوس کرتا ہے. میں منہ پہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو, آپ صحیح کر رہے ہو. وہ نصیحت بعض دفعہ فائدے کے بجائے نقصان دے دیتی ہے, لیکن یہ غلط ہے. عوام کو بھی چاہیے وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمیں لڑکوں کی ٹھڑک ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا جم چاہیے جو کو ہو. براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں. کیا تمہیں اللہ نے آدمی نہیں بنایا؟ کیا عورت کو عورت نہیں بنایا؟ کیوں خام خامے اپنے آپ پہ اچھائی کا لیبل لگاتے ہو؟ مان لو جو ایک حقیقت ہے. تو یہ وہ برائی ہے جو کو سسٹم شادیوں میں کو کئی بار لوگ نکاح کے لیے بلاتے ہیں, بہت پیچھے پڑتے ہیں, آپ کو آنا ہے. میں کہتا ہوں بھائی مکس گیدرنگ ہوگی, میں نہیں جاؤں گا. کہہ رہے نہیں وہ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے یار تمہاری؟ ایک بیچ میں ایک تمبو لگا دو, تھوڑی چادر لگا دو. لیکن پتا ہے کہ جی اگر ہم نے بیچ میں چادر لگائی, لوگ کہیں گے یہ دقیانوس لوگ ہیں, مولوی قسم کے لوگ ہیں. خدا کو اتنی ویلیو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ شادی نہ کرو, اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ دعوت نہ کرو, اس نے یہ بھی نہیں منع کیا کہ عورتوں کو نہ بلاؤ, اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عورتیں تیار ہو کے نہ جائیں. اس نے یہ کیا ہے کہ درمیان میں کیا کر لو, پارٹیشن کر لو, مرد ادھر ہو جائیں, عورت ادھر ہو جائے. آپ سے یہ نہیں ہو رہا, اور آپ چلے جاتے ہو ہر سال حج پہ, ہر سال عمرے پہ. صدقے کے بکرے بھی کٹ رہے ہیں. یہ صدقے کے بکرے اور یہ حج عمرہ آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. یہ دماغ سے نکال دو آپ. ان اللہ لا یامر بالفحشاء, قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی ان کو کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے. اللہ کو بے حیائی سے بہت نفرت ہے. کتنی دفعہ اب ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم سے محبت ہے یار, اتنا کر لو, بیچ میں ایک چادر لگا دو, خدا کے بندو تھوڑا سا خیال کر لو. نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں پھر ہم نہیں آ سکتے. بھائی میں نہیں آ سکتا. آپ مجبوری سمجھیں مفتی صاحب, کوئی مجبوری نہیں ہے. بکواس کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. وہ جو کھانا وہاں شادیوں میں کھلاؤ گے, وہ کوفتے, نان اور تافتان اور یہ سارا رزق کس کا پیدا کرتا ہے؟ بولو نا. تو خدا کا تم کھا رہے ہو, تم سے روٹی کا نوالا چھین لے, تمہارے دن میں تارے نظر آ جائیں گے تمہیں. ایک دن کھانے کو نہ ملے دماغ سیٹ ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, قرآن کہتا ہے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک, اس نے تجھے بنایا ہے. تو ڈاروین کی پیداوار نہیں ہے, تو بندر کی پیداوار نہیں ہے, اس نے اپنے ارادے سے تجھے تخلیق کیا ہے. فسواک, تیرے جسم کے اعضاء کو برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال کے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے تو نے, پھر نکالتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا پینے کے لیے.
ما غرک بربک کریم, ایسے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا نا تو ہم کہیں گے اللہ تیرے کریم ہونے نے ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے, تو کریم نہ ہوتا تو انتقام والا ہوتا, جس وقت گناہ ہوتا اسی وقت عذاب آتا, کوئی بھی دھوکے میں نہ آتا. غیرت مند لوگ ہیں جو اللہ کے کریم ہونے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے, اور یہ فائدہ نہیں ہے, حقیقت میں یہ اپنا ہی نقصان ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان چھپ کے کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے. ایک گناہ تو کھلے عام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ویسٹرن کلچر کو آپ لا رہے ہو اپنے معاشرے میں, اس کا انجام خدا کی قسم انتہائی بھیانک انجام ہے. اپنے ذاتی مفاد کو مت دیکھو, نسلوں کو دیکھو. ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں نا, ساس بہو کی نہیں بن رہی, میاں بیوی کے پراٹھے پہ لڑائی ہو رہی ہے, کھانے پہ لڑائی ہو رہی ہے. انگریزوں کے یہ مسائل نہیں ہے. ان کے یہاں بیوی میری ہے, 20 مردوں سے اس کا حرام تعلق ہے, ناجائز تعلق ہے. ان کے یہاں یہ بڑے مسائل ہیں. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ, کہ نہیں جی انگریز بڑے وفا کرتا ہے. وہ بھائی جھوٹ بولتا ہے. 100 میں کوئی 2-4 وفادار ہوتے ہیں. آپ بے وقوف ہو, پتہ نہیں کن بے وقوفوں میں جا کے بیٹھے ہو آپ. وہاں جا کے بھی نا لوگ انہی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں, بڑے اچھے. تو بن جاؤ, پھر چڈی بنیان اتار دو, تم بھی اتنے اچھے بن جاؤ. نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, بہت اچھے سے کیا کر رہے ہیں ایسے اچھے کا آپ نے بھائی. بیٹی اور بہن کا فرق, لڑکا لڑکی کا فرق ختم کر دیا جس قوم نے. آپ یہ چاہتے ہو آپ کا وہ بھیانک انجام ہو اس معاشرے کا جو انجام ہوا ہے, جو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے. جب سارے چرسی ہیروئن کی اسمبلی میں پہنچے تو چرس اور ہیروئن لیگل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے, اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے چرسی ہے. تو وہ لوگ اتنا زیادہ اس لونڈے بازی میں, لڑکے بدفعلی میں مبتلا ہوئے ہیں, اتنے زیادہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل قرار دینا تھا. ان کو یہ تھوڑی کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو انلیگل قرار دے کے اپنے آپ کو جیل بھجوائیں, اپنے آپ کو کوڑے لگوائیں. ایسا کون کرتا ہے؟ آپ کا معاشرہ بچا ہوا ہے, آپ مت جاؤ اس طرف. تو ایسا حال ہو رہا ہے شادیوں میں, کو مخلوط ماحول ہے لڑکے لڑکیوں کا. کوئی غیرت نہیں ہے یار. آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آدھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے, آپ اندھے بنے ہوئے ہو, آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے ہو. بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں گھوم رہی ہیں دائیں بائیں, اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ حج کر کے آئے ہیں, ابھی یہ عمرہ کر کے آئے ہیں, یہ دوبارہ اگلی فلائٹ سے حج پہ جا رہے ہیں. جن چیزوں کو اسلام نے ویلیو دی ہے ان کی ویلیو بولو ختم. کسی مجبوری سے مکس گیدرنگ میں جانا پڑے جائز ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی کو کسی گناہ پہ تنبیہ کرتے ہیں نا کہ غلط ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ سے باز آئے, وہ روکنے والوں کے عمل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھی تو فلاں جگہ گئے تھے اسکول میں بیان کرنے کے لیے. بھائی بیان کرنے گیا ہے نا بندہ, بیان کرنے کو آپ ان شادیوں پہ کہاں قیاس کر رہے ہو؟ بیان کرنے تو شراب خانے میں بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بجائے اس کے کہ انسان توبہ کرے فوراً. وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تو وہ میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا, مجھے تو ایک کا نام پتا ہے, سمر ٹی وی والا نے پوچھا تھا نا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو؟ ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے, بیٹی بنا کے, اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا, اس کا مس گیدرنگ سے کیا تعلق ہے؟ اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے؟ لیکن اپنے گناہ کو
میں مولانا طاہر المی صاحب کا حمایتی نہیں ہوں. لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ان کی حمایت میں یہ بیان کریں فلاں. میں نے کہا بھائی وہ خود کر دیں اگر ان سے کوئی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے. لیکن جو چیز غلط ہے, جو اعتراض غلط ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے, وہ اس کی بیس ہی غلط ہے. اس کی بیس یہ ہے کہ علماء اکثر مس گیدرنگ سے روکتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں یہ بھی تو اس دن ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. ٹرین میں کیا کھڑکی سے نکل کے چلا جائے آدمی؟ تو سیٹ ہے اس کی, بیٹھے گا جا کے. ہم کہیں سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی آگے کھڑی ہو جاتی, اس کو آپ نہیں بھگا سکتے وہاں پہ, وہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. کوئی بھی میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں نہ دیتا ہوں نہ سیلفیاں لیتا ہوں خواتین کے ساتھ, لیکن کہیں کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, اس کی بہن وائف وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے. ایسے موقع پہ کسی کو دھکے دینا, پیچھے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کیا کریں, پارٹیشن نہ کریں. وہاں ہمارے بس میں پارٹیشن ہوتی ہے کیا؟ میں یہ کہوں گا سیلفی کے لیے پہلے یار تمبو لگا بھائی. وہ کہے کہ تمبو لگ گیا تو سیلفی کہاں گئی پھر؟ کس چیز کو آپ کس سے ملا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ اپنے جرم پہ انسان توبہ کرے. میں اپنی شادی میں مکس گیدرنگ کروں اگر, پھر آپ کہو یار بیان آپ مکس گیدرنگ کے خلاف کر رہے تھے, اپنے ولیمے میں آپ نے کوئی پارٹیشن کے, یہ اعتراض بنے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یا میں خود مکس گیدرنگ میں جا کے چائے پی رہا ہوں, وہاں بریانیاں پھوڑ رہا ہوں, شادی میں مکس گیدرنگ ہے اور ہم خود وہاں بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں. یہ اعتراض بنتا ہے کہ اس دن تو مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں بیٹھ کے بریانی پھوڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض بنے گا صحیح اعتراض, کہ بول کچھ رہے ہیں عمل کچھ اور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلانی آئی تھی سر پہ چادر بھی تھی, وہ گلے بھی نہیں مل رہے, اس گلے تو ویسے ہی ناجائز ہے, سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بعض دفعہ علماء کے پاس لبرل عورتیں آتی ہیں, وہ اس کو باپ بنا کے بھائی بنا کے کہہ رہی ہوتی ہے دعا کر دیں, سر پہ ہاتھ رکھ دیں. وہ اگر احترام کے ساتھ بہن بیٹی کا لفظ استعمال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا, کسی کی نظر میں ٹھیک ہوگا. یہ اور کوئی بند کمرے میں تھوڑی کر رہا ہے کوئی یہ کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی خواتین آتی تھیں, بعض دفعہ مرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان میں کوئی عورت بھی آ جاتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ نے کہیں دیکھا کوئی فیملی ہم سے ملنے آئی ہوئی ہے, کوئی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے, کوئی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, مس گیدرنگ. دیکھو اس دن بیان ہو رہا تھا کس پہ, مس گیدرنگ پر, اور آج یہ آدمی بھی بیٹھا ہوئی ہے, عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتے, گھننے بنتے. لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ مس گیدرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے. جب کورٹ میں جب جاتے ہیں, کیس چلتا ہے, تو لڑکا بھی آتا ہے لڑکی بھی آتی ہے نا, گواہوں میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں. اب آپ کہیں مفتی صاحب نے مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کیا تھا اور جج نے یہاں کیا لگائی ہوئی ہے, مکس گیدرنگ. تو یہ ہماری قوم کا نا تھوڑا سا ایک ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ گھننے بنے ہوئے, ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں تھی, لیکن اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی لگا دیں گے, بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں, استغفار کریں. یار ہم یہ جم میں کوک کا سسٹم ختم کریں گے, ہم یہ شادیوں میں مس گیدرنگ ختم کریں گے. تو فوراً جو برائی سے روک رہا ہے اس کی ذات میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا بھائی ایک بات, جو بیان تھا وہ رہ گیا سارا بیان نا, کہ بے حیائی کو خدا کا واسطہ, یہ جو مکس گیدرنگ کا ماحول ہے اس میں کیا جا رہا ہے, ایک تمبو بیچ میں لگا دو یار, اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے. میں شعیب علیہ السلام کا بتا رہا تھا, شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑو, ناپ تول میں کمی مت کرو, خدا کا عذاب آئے گا, تو قوم نے پتہ ہے کیا کہا؟ قوم نے کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, اے شعیب تو ہماری قوم کا آدمی ہے, قبیلے کا آدمی ہے, قبیلہ کا مسئلہ نہ ہوتا تجھے مار دیتے ہم. شعیب علیہ السلام کو غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ مجھے مارنے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں, اس بات پر آیا کہ مجھے بچایا ہوا ہے تو اللہ کی وجہ سے نہیں, یعنی اس کو تو ذرا بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں. ابھی بھی میرے قبیلے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کی اور ہماری قوم ایک ہے تو اس لیے چھوڑا ہوا ہے ہم نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی بھی اللہ کی ویلیو نہیں ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اللہ کو تو بالکل پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تم لوگوں نے. یوں کہہ دیتے کہ بھائی تو جس خدا کی دعوت دے رہا ہے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے کہ ہم اگر تجھے قتل کر دیں گے تو تو واقعی میں عذاب نہ آ جائے. آج بھی ایسا معاملہ ہے. لوگوں سے کہو یار یہ شادی بیاہ میں پارٹیشن کر لو, اب جم میں بھی کو سسٹم شروع ہو گیا ہے, کیا ضرورت ہے؟
خدا کا غضب ہے, خدا کا قہر ہے, خدا کو ناراض کر کے کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تو مجال ہے یار اتنا سا جوں رینگ جائے. کہتے ہیں یار لوگوں کی ریکوائرمنٹ بولو یہی ہے, نہیں ہے لوگوں کی یہ ریکوائرمنٹ. 2-4 بندے زیادہ آ جائیں گے نا آپ کے پاس, کیا جو جم کو نہیں ہے ان میں پبلک نہیں جاتی کیا؟ تھوڑے سے کم کما لو پیسے, معیار آپ اپنا اچھا رکھو. تو وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, گناہ بے لذت یہ وہی ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, قرآن کہتا ہے تمتعوا, اڑا لو مزے, ابھی اڑا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے, اڑا لو. یہ جو بےہودگی ہو رہی ہے نا شادی بیاہ میں, ایک طوفان بدتمیزی, تو اللہ میاں نے تو صاف کہہ دیا اڑا لو مزے, ابھی کچھ نہیں ہوتا, ابھی نہ کوئی زلزلہ آئے گا نہ کوئی چھت گرے گی, اڑاؤ مزے. لیکن یہ ذہن میں رکھو, یہ جتنی نعمتیں تم حاصل کر رہے ہو یہ پیدا کس نے کی ہیں؟ یہ میں نے کی ہے. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو تم پیدا کر دیتے. تو یہ سوچ کے مزے اڑایا کرو کہ جس کی نعمت کھا رہے ہیں اس نے دی ہے یہ نعمت, اور ان نعمتوں کے بارے میں کل وہ ہم سے سوال کرے گا. خدا را اپنی جانوں پہ رحم کرو, اپنی جانوں پہ. ان سب چیزوں کا آپ کو حساب دینا ہے. پھر بھی بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. ہم کسی کی ذات پہ جا کے انفرادی طور پہ طنز نہیں کرتے کہ میں نے اتنا سخت بیان کیا تھا, یہ پھر بھی اس نے کوجم کھولا ہوا ہے, پھر بھی یہ باراتوں میں کوک کا سسٹم ہے, مکس گیدرنگ ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی, ہم اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے. ہمارا کام تھا پہنچا دینا, آپ عمل کرنا ہے کریں, نہیں کرنا تو اڑاؤ مزے. اللہ میاں نے کہہ دیا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑاؤ مزے, آنا تم نے اس آگ کی طرف ہے جو میں نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اب آپ کا خیال ہے اللہ اگر معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے تو آپ جانے, اللہ جانے, پتہ چل جائے گا. اور اگر اللہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر میرے بھائی پھر ابھی توبہ کا ٹائم ہے, بعد میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو مولویوں کا مذاق نہ اڑائیں کائنڈلی, یہ پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اس زمانے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں لوگ نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کو اور مکس, یہ ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ اب پتہ چل جائے گا آخرت میں, اگر اللہ آپ کو کچھ نہ کہے تو ہمیں کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم تو چاہیں گے سارے بخشا جائیں, ہمیں کیا جا رہے ہیں. تو لیکن اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں وہ یہی کہا ہے کہ تمتعوا, اڑا لو مزے. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, یہ آرڈر ہے اڑاؤ مزے. تو یہ آرڈر اس لیے ہے کہ اللہ مزے اڑانے کا حکم دے رہا ہے بھائی. یہ آرڈر اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے دل بھر کے کر لو جرائم, یہ مطلب ہوتا ہے, کر لو نا, کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, تم نے جو کرنا ہے کر لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آخری اینڈ تمہارا کیا ہے, انجام کیا ہے, وہ آگ ہے جس میں خدا نافرمانوں کو جلائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے.